AML के पॉलिसियां वो कौन सी हैं दीगर, उनको हम किस तरह आगे लेके चलेंगे? हम अपनी पॉलिसीज को बनाएं और उसके मुताबिक प्रोसीजर डिफाइन करें। तामील अफसर रखने की क्या अहमियत है सर? तामील अफसर ये करेगा कि AML एक्ट ने जो लिखा हुआ है तमाम चीज़ें कवर हो गई हैं नहीं हो गई हैं, FATF ने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं सब उसमें कवर हो गई हैं क्या नहीं हो गई हैं। सबसे पहले तो तमाम पॉलिसीज जो मेरा स्टाफ है इससे पूरी तरह वाकिफ़ है कि नहीं है इन पॉलिसीज से, वो समझी हुई है उससे नहीं समझी हुई। DNFBP को जो पॉलिसियों से इनहाफ को हैंडल किस तरह हम करते हैं? वो भी आपकी रिपोर्टिंग हो रही है, आप असेस करें कि रिपोर्टिंग सही है कि नहीं। अगर STR है फौरन रिपोर्ट करना है, और अगर CTR है तो विदिन 7 डेज में आपको इन्फॉर्म कर देना है उसको। ये किस तरह यकीनी बना सकते हैं कि FATF की पॉलिसियों से ये हम आंग है? कि हमारी तकरीबन 16 डायरेक्टली पॉलिसी ऐसी हैं FATF की जो रिलेट करती हैं DNFBP से। DNFBP को कितनी बार तरबियत की या ट्रेनिंग की जरूरत होती है? साल में कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार इनको ट्रेनिंग का अपना सेशन रखने चाहिए। वो कौन है जिनको तरबियत लेनी चाहिए वैसे? AML DFT से रिलेटेड जो कंप्लायंस ऑफिसर की तरबियत लाजमी है, उनके स्टाफ की तरबियत लाजमी, इवन जो उनका सीनियर स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। CDD का रिकॉर्ड कब तक रखना चाहिए वैसे? आम ट्रांजैक्शंस होती हैं जो CDD रिकॉर्ड्स होते हैं वो तो आप रखें 5 साल, जो AML एक्ट की रिक्वायरमेंट है। STR का रिकॉर्ड या CTR का रिकॉर्ड है, इसको 10 साल रखना है आपको, 10 साल। तो जो DNFBP का लेन देन है उसके रिकॉर्ड को फिर महफूज किस तरह कर सकते हैं? क्लाउड जो है ना वो वहाँ से रिकॉर्ड कभी जाया नहीं होता। STR की रिपोर्ट जो बनाते हैं उसका क्या मेयार होना चाहिए? FMU को रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली, जो उनके तरीक़ेकार है इनका GoML पे जाके। STR फाइल करने के लिए टाइमलाइन क्या है फिर उसकी? STR फौरन फाइल करनी है और CTR विदिन 7 डेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स अवाम के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, ये हमारा स्पेशल टैक्स और अवाम प्रोग्राम है जिसमें हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो दहशतगर्दी की माली मामलत की रोकथाम के लिए इकदाम हैं, FATF की शराइत को सिफारिशात पर जो कानून बनाए गए हैं उस पर आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने उसके खद्दोखाल और मकासद को बयान किया था, दूसरे में उसके हमने तरीक़ेकार को डिस्कस किया था, जो AMLA की पॉलिसियाँ हैं जिनमें हमने CDD और RBA को डिस्कस किया था। आज हम तीसरे एपिसोड में उसके तरीक़ेकार पर जो AML की पॉलिसियाँ हैं और जो तामील है उसमें क्या तरबियत और आगाही क्या है, रिपोर्टिंग क्या है और जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर फारूक साहब, FCA हैं, मेंबर ICAP हैं, 30 साल का तजर्बा रखते हैं कारपोरेट सेक्टर में और मुल्की और गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स और मनसूबों पर भी इनको अबूर हासिल है, और AML और CFT पर और DNFBP पर की गहरी नज़र है, बहुत ही ग्रिप रखते हैं कवानीन पर, लेक्चर देते हैं इन पर मुख्तलिफ सेक्टर में जाकर। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हम 4 एपिसोड इस पे AML पे कर रहे हैं। उसके तमाम तरीक़ेकार को हमने 4 एपिसोड में इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी उसको मुकम्मल करें, जो इसको हमें देखने वाले हैं और इसको सुनने वाले हैं वो समझ सके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है क्या और उसके क्या क्या इस पाकिस्तान में तरीक़ेकार हैं, किस तरह उसको हैंडल करते हैं और कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनको अपना कर हम आने वाले मुस्तकबिल को महफूज और बेहतर बना सकते हैं। उमर साहब, पहले हमने CDD और RBA को डिस्कस किया था, इसके और कौन से ऐसे AML के पॉलिसियाँ वो कौन सी हैं दीगर जो इसके आसाद कानून हैं, उनको हम किस तरह आगे लेके चलेंगे? हमने लास्ट टाइम चूँकि डिस्कस कर लिया था कंपोनेंट जो हैं AML के, उसमें हमने डिस्कस किया था रिस्क को और हमने CDD। आज जो अदर कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कंट्रोल्स उसके हैं। कंट्रोल्स में जो उसकी गवर्नेंस है, उसकी गवर्नेंस में पहली चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले हम अपनी पॉलिसीज़ को बनाएं और उसके मुताबिक प्रोसीजर डिफाइन करें कि ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमें ये चीज़ें देखनी है और इस पॉलिसी में ये इसके डिटेल प्रोसीजर ये हैं। उसमें एक पहले पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है, उसका हमें एक कंप्लाइंस का ऑफिसर उसमें अपॉइंट करना है जो कि उसकी AML की रिक्वायरमेंट है एक्ट की 2010 की, और इसके अलावा हमें फिर ट्रेनिंग्स करनी है उन लोगों की, हमें अपना रिकॉर्ड कीपिंग का उसमें करना है। तो ये बेसिक अदर कंपोनेंट उसके जो बाकी हैं। DNFBP को जो किस तरह कंट्रोल किया जाता है? इंटरनल पॉलिसीज वो आप क्या करेंगे कि पॉलिसीज़ को जब पॉलिसीज़ को जब लिख लेंगे, अपना एक्सप्लेन कर दिया, उसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे, उसके प्रोसीजर डिफाइन जब करेंगे ना, उन प्रोसीजर्स को एक एक में जाके आपको इन होना है, कंप्लायंस ऑफिसर को देखना है कि उस प्रोसीजर पे कितना अमल हो रहा है। जो पॉलिसी ड्राफ्ट की है, जैसे अगर फर्स्ट करें एक चीज़ होती है कि इंटरनल जो हमारी इंटरनल टीम है, जो इंटरनल स्टाफ है, जो माल हमारा बेच रहा है या खरीद रहा है, वो जो भी हमने लिखा है उसके मुताबिक अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंप्लायंस ऑफिसर का काम है कि उसमें जाके इन होकर उसमें एक एक चीज़ में नोट करे। अगर कोई चीज़ सामने आती है तो इमीडिएटली फिर उसको इन्वेस्टिगेट करे कि जो लड़के चीज़ में सामने लाए ये सही लाए हैं या गलत है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में नजर आता है कि हाँ यार ये तो सही चीज़ है, ये सही इशू उठाया है इन लोगों ने, ये वाकई CTR है, ये वाकई STR है वगैरह वगैरह, फिर हमें फौरी तौर पे उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमने अपने जो इदारा FMU है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसको जाके इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तामील अफसर रखने की क्या अहमियत है सर? तामील अफसर की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। असल में बेसिकली वो भी
بھی جو میں نے آپ سے جب بار بار بات کروں نیشنل ایفرٹ کا ایک پارٹ ہے. تعمیل افسر یہ کرے گا کہ بھائی جو کمپلائنس آفیسر ہے وہ یہ کرے گا, سب سے پہلے اس کا کام ہے دیکھے کہ تمام پالیسیز صحیح ڈیفائن ہوئی ہیں, جو AML ایکٹ نے جو لکھا ہوا ہے تمام چیزیں کور ہو گئی ہیں نہیں ہو گئی ہیں, FATF نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں سب اس میں کور ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی ہیں. سب سے پہلے تو تمام پالیسیز, پھر اس نے دیکھنا ہے کہ جو میرا اسٹاف ہے اس سے پوری طرح واقف ہے کہ نہیں ہے ان پالیسیز سے, وہ سمجھی ہوئی ہیں اس سے نہیں سمجھی ہوئی ہیں, کیونکہ جب وہ سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا. اس کی ذمہ داری میں آتا ہے, ذمہ داری میں آتا ہے کہ ان کی آن گوئنگ مانیٹرنگ کرے, آن گوئنگ ان کو ٹریننگ کرواتا رہے, ہر چیز پہ اس کی نظر بہت گہری نظر ہو, جو ہمارا کمپلائنس آفیسر ہو, ہر ٹرانزیکشن پہ اس کی نظر ہو جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اور پھر وہی بات ہے کوئی چیز اگر نظر آتی ہے تو امیڈیٹلی رپورٹنگ, یہ اس کا ذمہ داری ہے. DNFBP کو جو پالیسیوں سے انحراف کو ہینڈل کس طرح کرتا ہے؟ کوئی شخص اگر انحراف کرتا ہے, جیسے اب نہیں وہ کچھ کر رہا, تو وہی بات ہے کہ آپ کا جو اسٹاف ہوگا سب سے پہلے آپ کو بتائے گا کہ جی یہ جو بندہ ہے جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہے, DNFBP کے رولس اس کے اگینسٹ چل رہا ہے, یہ اب ہمیں اس کو امیڈیٹلی, تو آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو بھی آپ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے آپ اسیس کریں کہ یہ رپورٹنگ صحیح ہے کہ نہیں. اگر اسسمنٹ میں خدا سے غلطی ہے تو پھر آپ کو وہیں پھر آگے رپورٹ نہیں کرنا ہے کہ لڑکے نے اسس سے غلط کیا, لیکن اگر اس نے اسس صحیح کر لیا ہے تو امیڈیٹلی رپورٹنگ, یہ اس کی لازمی ایک ڈیویشن کہیں ہو رہی ہے تو امیڈیٹلی رپورٹنگ کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر وہ STR ہے تب تو آپ کو اس کا رول ہے جو ML ایکٹ نے لکھا ہے کہ فوراً رپورٹ کرنا ہے, اور اگر CTR ہے تو ودن 7 days میں آپ کو انفارم کر دینا ہے اس کو. عمر صاحب, جو DNFBP ہیں یہ کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں کہ FATF کی پالیسیوں سے یہ ہم آہنگ ہے؟ FATF کی جو بھی پالیسیز آتی ہیں نا وہ ساری FATF کی سائٹ پہ دی ہوئی ہیں, کہ ہماری تقریباً 16 ڈائریکٹلی پالیسی ایسی ہیں FATF کی جو ریلیٹ کرتی ہیں DNFBP سے. اس میں پالیسی نمبر 1 پڑھیں, 2 پڑھیں, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 35, یہ 16 پالیسیز ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی DNFBP سے ریلیٹ کر رہی ہیں. تو آپ جب اس کو پڑھ لیتے ہیں, آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ان ساری پالیسیز سے یہ نہیں, ڈائریکٹ پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں اس پہ ہم نے پالیسیز بنائی ہیں اس میں یہ سب چیزیں کور کی ہوئی کہ نہیں کی ہوئی. یہ ان سے مواصلت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی, ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اچھا, اب تربیت اور آگاہی کی طرف آتے ہیں. عمر صاحب, اب یہ بھی بتائیے گا DNFBP کو کتنی بار تربیت کی یا ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور کروانی چاہیے؟ اصل میں میرے حساب سے نا ابھی چونکہ انیشیل اسٹیج ہے, میں نہیں کہوں گا بہت زیادہ وہ ہو, لیکن سال میں کم از کم 2 بار 3 بار 4 بار ان کو ٹریننگ کا اپنے سیشن رکھنے چاہیے. آپ یہ کر سکتے ہیں خود رکھیں سیشن, لوگوں کو بلا لیں, ایکسپرٹس کو بلا لیں اپنے پاس, یا بعض سیمینار ہو رہے ہیں, بعض اپنے اندر خود اپنے جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر ایسا سسٹم بنا لیں کہ ان سے کویشچن آنسر سیشن کریں, تو ان کی ٹریننگ اس طرح وہ کرتے رہیں. اور جو سوالات وغیرہ اویلیبل ہیں نیٹ پہ اویلیبل مل جاتے ہیں, FATF کی سائٹس پہ جا کے ان سے سوالات خود بنا لیں. FBR نے ریگولیشنز دی ہوئی اس پہ سوالات خود بنا لیں, جو کمپلائنس آفیسر خود سوالات بنا کے اپنے لڑکوں کو دے اور ان سے سیشن پھر کرے. لاہور ٹیکس بار اور پاکستان ٹیکس بار نے پہلی دفعہ میں نے سنا ہے DNFBP پہ انہوں نے پروگرام کیا ہے اینٹی منی لانڈرنگ پہ, نہیں کہ تو یہ بہت ہی کم ہے پاکستان میں, تو نہ ہونے کے برابر ہے سیشن اس پہ. ابھی یہی بتا رہا ہوں کہ اس میں نا یہ لوگ محنت تو کر رہے ہیں, جو ہمارے DNFBP کا ادارہ ہے جو اس کی انسٹیٹیوشن ہے, لیکن ابھی اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول ہونا چاہیے. ہاں فائنینشیل اسٹوڈنٹ تب بھی بہت آگے چلے گئے ہیں, لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں عمر صاحب, ان کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا ہے, لوگوں کو زبردستی لانا ہے, ان کا کمپلائنس کام نہیں ہے. وہ جو لوگوں کو تربیت دیں بھائی آپ اس طرح بچ سکتے ہیں, لیکن ان کا کام نہیں ہے, لیکن ہے دینی ان کو تربیت چاہیے, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. FBR کا جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں ذیلی ادارہ ہے DNFBP, اس کا کام ہے لوگوں میں شعور آگاہی دینا, سوسائٹیز میں ڈیلرز کو مختلف طریقوں سے سیمینار کا انعقاد کرانا. میری کچھ ADs سے بات ہوئی ہے, کچھ ڈائریکٹر وغیرہ سے جو DNFBP سے ریلیٹڈ ہے مختلف پاکستان کے ایریاز میں, تو ہیں تو سب بڑے انٹرسٹڈ اور بڑا سب کا ایک ڈیووشن ہے کہ ہم اس کے کام کریں. اور لیکن انشاءاللہ جیسے وہ اس کو ایک سپیڈ پکڑتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے آ جائے گی, تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا عمر صاحب, یہ تربیتی جو سیشن ہوتے ہیں ان میں کن موضوع کو فوکس کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ریگولیشنز ہیں FATF کی, وہ ساری آپ کو جو FBR کی ہماری اپنی ریگولیشنز ہیں جو ہمارے DNFBP میں FBR نے بتا رکھی, وہ ساری آپ کو آپ اپنے لڑکوں کو اتنا ان کو ایکسپرٹ کر دیں, کہہ رہے ہیں ایک طرح حفظ ہو جائیں ساری کی ساری, یہ چیز دیکھنی ہے, یہ اس طرح دیکھنا ہے, یہ اس طرح دیکھنا ہے, یہ اس طرح دیکھنا ہے. وہ ایسے ہی ہوگا کہ بار بار آپ کوئز کا سیشن اپنے ود ان آرگنائزیشن رکھیں, یا کوئی ایکسپرٹ اپوائنٹ کر لیں, یا کوئی آرگنائزیشن ہے جو ڈیل کر رہی ہے, تاکہ آپ کی ٹریننگ صحیح ہو سکے. اچھا, AML اور CFT پر جو DNFBP وہ کون ہے جن کو تربیت لینی چاہیے؟ ویسے AML اور CFT سے ریلیٹڈ جو کمپلائنس آفیسر کی تربیت لازمی ہے, ان کے اسٹاف کی تربیت لازمی, ایون جو ان کا سینئر اسٹاف ہے جو مینجمنٹ جسے کہتے ہیں, اس کو بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس طرح آگے جا سکتے ہیں. اچھا, اسی تربیت کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں ہمیں نا جب سیشنز کریں گے تو خود DNFBP کو میں سجیسٹ کروں گا کہ جو ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک ان کا ایئرلی بیس پہ یا 6 منتھلی بیس پہ ان کا ایک سیشن رکھے, اور اس پہ ان سے کوئز کرے, ڈفرینٹ کویشچنز کرے, ان کو کیس اسٹڈیز دے, ان کو بتائے کہ بھئی اس کیس اسٹڈیز کو سالو کر کے دے مجھے. تو جب DNFBP ڈائریکٹریٹ یہ کام کرے گا
تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کا انٹرسٹ اور بڑھے گا، ان کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ تربیتی سیشن کا جو ریکارڈ ہے اس کو محفوظ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو اس کا ریکارڈ ہے اس میں ایک تو فزیکل بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فزیکل کا دور اب پرانا ہوتا جا رہا ہے کہ فزیکلی آپ تمام ریکارڈ رکھیں۔ اب آپ لوگ جو ہے نا کلاؤڈ کرتے ہیں، کلاؤڈ پہ سرور پہ بیس کرتے ہیں، کلاؤڈ سرور رکھتے ہیں، اس پہ رکھیں آپ اس کا ریکارڈ، ڈاٹا ان ہوتا ہے اس کے اندر، اس میں رکھیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کا ریکارڈ ہر حال میں رکھنا ہے۔ DNFBP ہے، اس کو CDD کا ریکارڈ کب تک رکھنا چاہیے ویسے؟ جو عام ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو CDD ریکارڈز ہوتے ہیں، وہ تو آپ رکھیں تقریباً 5 سال، جو MLA ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جو STR کا ریکارڈ یا CTR کا ریکارڈ ہے، اس کو 10 سال رکھنا ہے، آپ کو 10 سال۔ اچھا، جو محفوظ ریکارڈ ہے اس کو سٹوریج کرنے کا اس کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کو یا تو کلاؤڈ پہ جا کے بک کریں، کلاؤڈ پہ رکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل سیف ہو جائے گا، کبھی ختم ہونے کا چانس نہیں ہے اس کا۔ اچھا، اس ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے جو بہترین تقاضے ہیں اس کو پھر کس طرح مد نظر رکھا جائے؟ تقاضوں کی تعمیل یہی ہے نا کہ 10 سال رکھنا ہے۔ آپ سب سے آسان جو میں کہہ رہا ہوں، جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا چکی ہے، سب کو چاہیے کلاؤڈ پہ رکھیں۔ کلاؤڈ پہ رکھیں گے تو آپ وہ سب تقاضے پورے ہوتے رہیں گے آپ کی طرف سے۔ تو جو DNFBP کا لین دین ہے اس کے ریکارڈ کو پھر محفوظ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کلاؤڈ پہ رکھیں گے تو سب محفوظ ہو جائے گا سارا ریکارڈ۔ کلاؤڈ جو ہے نا وہ وہاں سے ریکارڈ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اچھا، ریکارڈ رکھنے کے جو عمل کو ہم پھر آڈٹ میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ اصل میں چکر یہ کہ ریکارڈ رکھنے عمل کا آڈٹ جو بھی نا پارٹ ہے کمپوننٹ کا، کہ ایک ایئرلی آپ آڈٹ کروائیں، آڈٹ ٹیم آئے، وہ دیکھے کہ سارے STR پراپرلی یا CTR سے پراپرلی ریکارڈ ہوئے نہیں، اور ریکارڈ ہونے کے بعد جو بھی اس کا ریکارڈنگ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کو پھر ایک رپورٹ بنا کے وہ رپورٹ آرگنائزیشن کو بھی دے اور ایک DNFBP کو بھی دے، جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ریگولیٹر اس کو دے، اس ریئل اسٹیٹ نے یا اس جو ڈیلر ہے اس کا پریشیس اسٹون کا یا میٹل کا، اس نے کیسے اس ریکارڈ کو مینٹین رکھا، اس پہ پوری رپورٹ بنا کے آڈٹ ٹیم جو ہے نا وہ ان کو دے بھجوائے ساری۔ یعنی کہ یہ ہم ریٹرن سے زیادہ محفوظ کلاؤڈ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ریکارڈ رکھنے کی بجائے اس کو نیٹ میں سیو کر لیں اس سرور میں، وہ محفوظ رہے گا، وہ 10 سال بعد بھی نکالے یا 20 سال بعد بھی نکالے تو وہ محفوظ آپ کو ملے گا۔ دنیا میں کہتا ہے جی فلاں بلڈنگ میں آگ کے ریکارڈ جل گیا، تو ریٹرن ریکارڈ فزیکل ریکارڈ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو کلاؤڈ پر رہے گا وہ نہیں جلتا کبھی۔ ہمارا جو مشکوک لین دین ہے اس کی جو STR کی رپورٹ جو بناتے ہیں اس کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ STR جو ہے نا، جب آپ ایک بار آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے سسپیشیس ہے، جب کمپلائنس آفیسر کو اس کی ٹیم بتائے گی کہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے اور اس میں سسپیشیس بہت زیادہ ہے، تو وہ اس کو پہلے وہی بات اسسمنٹ کرنے کے بعد اس کو FMU کو جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی سسپیشیس ہے، تو FMU کو رپورٹ کرے گا امیڈیٹلی، جو ان کے طریقہ کار ہے ان کا GoML پہ جا کے اپنی پورا ریکارڈ کو ان کرے گا، اور اس کا ایک خود بھی ریکارڈ مینٹین کرے گا کہ میں فلاں تاریخ کو سبمٹ کر دیا۔ اچھا، جو مشکوک لین دین ہے اس کو DNFBP کس طرح اطلاع کرے گا؟ GoML پہ جا کے، جب GoML پہ آ کے وہ ان کرے، GoML ایک سائٹ ایک پورٹل بنا ہوا ہے، تو آپ اس پہ جا کے ان ہوں گے، انہوں کی جب ساری چیزیں ڈال دیں گے نا اس کے اوپر، ان کا ایک فارم بنا ہوا ہے، اس پہ بتاتے ہیں نام کیا ہے، کون پارٹی ہے، اس کا NTN کیا ہے، اس کی سارے کی ڈیٹیل اس کی دے دیتے ہیں آپ سارے پارٹی کی، تو وہ پھر جا کے پھر آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے اور ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مشکوک لین دین کی اطلاع پھر اسی پہ دینی پڑے گی، وہ خود بخود چیک کر لیں گے؟ انٹری کر دی ساری بیٹھے بیٹھے، ویسے آپ کو جا کے نہیں انٹری کرنی ہے، آپ کے سسٹم، یہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے GoML کے نام سے، پورٹل ہے، وہ آپ آن کریں گے، آپ پورٹل میں جائیں گے، ان ہوں گے، اور ان ہونے کے بعد ساری چیزیں وہاں پہ آپ اپنے فیڈ کر دیں گے، وہ ڈاٹا ان کا خود بخود پہنچ جائے گا، وہ پھر ان کا کام شروع ہو جائے گا۔ اور کیش جو لین دین ہے، نقد یا نقد لین دین، اس کی پھر کس طرح اطلاع ہوگی؟ بالکل اسی طرح وہ اس کی بھی آپ GoML پہ جائیں گے، GoML پہ جا کے وہاں پہ سارا ان کو جو فارم ہے اس کو فل اپ کر دیں گے، میں اپنی چیز بتا دیں گے۔ کیش کے لیے آپ کو بتایا ریکوائرمنٹ ہے 2 ملین یا 2 ملین سے اب آپ اگر کیش لین دین ہے تو آپ کو فوراً اطلاع کرنی ہے۔ STR فائل کرنے کے لیے ٹائم لائن کیا ہے پھر اس کی؟ فوراً STR فوراً فائل کرنی ہے، اور CTR ودن 7 days۔ STR فوراً جیسے آپ کو نوٹس میں آتا ہے، آپ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ ہے یہ سسپیشیس، آپ کو امیڈیٹلی انفارم کرنا ہے اس کو، FMU کے ادارے کو۔ CTR ہے کیش ٹرانزیکشن والی ہے، اس کو آپ کو 7 دن کے اندر ودن 7 days۔ DNFBP ہیں جو رپورٹنگ کی بر وقت تعمیل کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں؟ رپورٹنگ بر وقت تعمیل کا مین جو میں سمجھتا ہوں نا کہ جو چونکہ اسٹاف کی ٹریننگ اچھی ہوگی اگر نا، تو اسٹاف وہ جب اسٹاف کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی یہ چیز واقعی سسپیشیس ہے یا یہ واقعی کیش کو ٹرانزیکشن میں رپورٹ کر دینی چاہیے، تو وہ پھر جا کے رپورٹ کرے امیڈیٹلی۔ بس یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ آپ یہ ہے کہ آپ کے جو کمپلائنس آفیسر ہے اس کو بڑا کہتے ہیں نا کہ بہت ہی انٹیلیجنٹلی ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا رول ہے کمپلائنس آفیسر کا۔ اگر وہ انٹیلیجنٹ ہوگا تو ہر چیز نکال لے گا، ادروائز خدا نخواستہ اگر وہ کوئی ہلکا ہے بندہ یا اس کی ایبلٹی نہیں ہے اس کے اندر، انیبل ہے وہ بندہ، تو وہ آپ کو بہت بڑی پرابلم۔ عمر صاحب، جو اس میں زیادہ تر جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ زیادہ پیپر لیس نہیں ہے سارا تمام کام؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، گورنمنٹ اس طرح آتی آ رہی ہے، پوری انڈسٹری پیپر لیس ہوتی آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا کہ اس کا ریکارڈ ضرور مینٹین ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کا، تو وہ یقیناً ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے کتنے لوگ جس طرح لٹریسی ریٹ ہے ہمارا، کتنے لوگ اس سے انہیں ہوں گے جو ہمیشہ کمپیوٹر پہ یا اپنی چیزوں پہ نظر رکھتے ہوں گے، گہری نظر رکھتے ہوں گے، ہمارا کوئی پیغام آ رہا ہے یا DNFBP ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، FMU سے کس طرح فوراً لنک ہوتے ہیں، کس طرح فوراً تعمیل ہوتی ہے اس چیزوں کی؟ وہی نا GoML جو پورٹل ہے اس کو ان ہوتے ہیں، اور GoML پورٹل پہ ان ہونے کے بعد یہ 24 گھنٹے کی سروس ہوتی ہے
عمر صاحب یا کوئی اس کا ٹائم لائن ہے بھائی اتنے ٹائم میں آپ نے؟ پورٹل 24 گھنٹے آن ہوتا ہے, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہے پھر آپ ویسے انفارم کریں گے, فون کریں گے, لیکن پورٹل ہر وقت آن ہوتا ہے. ہم نے جس طرح 3 ایپیسوڈ میں عمر صاحب اس کی طریقہ کار کو بھی ڈسکس کیا, مقاصد کو بھی ڈسکس کیا, خد و خال کو بھی ڈسکس کیا, آج اس کی تعمیل کو بھی, اس کی رپورٹنگ کو بھی, اس کی تربیت و آگاہی کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس سارے معاملات میں ڈسکس کرنے کا مقصد ہمارے پاکستان میں کتنے فیصد اس پہ عمل آپ کی نظر میں ہو رہا ہے اور کتنے فیصد ہونا چاہیے؟ پہلے آلموسٹ بہت ہی شاید تھوڑا سا عمل ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کوئی پچھلے 2-3 سال میں 4 سال میں کوئی اتنی زیادہ نہ STR رپورٹ ہوئی نہ CTR رپورٹ ہوئی, لیکن جیسے سے اس پہ عمل ہوتا جائے گا, جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب کام اس پہ شروع ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں نا ہم بہت ہی اویئرنیس ہوگی, بہت زیادہ اویئرنیس ہوگی. پاکستان واقعی ایک پراپر ہر چیز مینٹین ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی کہ امیدیں وابستہ ہم کر سکتے ہیں اس طرف لوگوں کو لانے کے لیے, کیونکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور قومی فریضہ ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے. عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. عمر صاحب اگلے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی جو آخری ایپیسوڈ ہے اس میں ہم اس کے پیرنٹیز کو, اگر اس پہ کوئی تعمیل نہیں کرتا, اس پر غور نہیں کرتا, اس کے پیرنٹیز کیا ہو سکتی ہیں, اس کو کیا جرمانے ہو سکتے ہیں, کیا سزا ہو سکتی ہے, اس کو کاروبار کس طرح سیل ہو سکتا ہے, چوتھے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کو آپ نے گفتگو سنی اینٹی منی لانڈرنگ پہ, CFT پہ, DNFBP پہ, اس کے CDD کیا ہے, رسک کیا ہے, RBA کیا ہے, اس پہ بہت سی آج ہم گفتگو کی. آخری ایپیسوڈ میں بتائیں گے بھی اگر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے تو ہمیں کتنے جرمانے ہو سکتے ہیں, پینلٹیز کیا ہو سکتی ہیں, سزا کیا ہو سکتی ہے, ہمارا کاروبار بند ہو سکتا ہے, چل سکتا ہے, لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل بھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.